वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। चलो, आज की जो सूरत रहेगी वो है सूरतुल लहब। लहब कहते हैं आग के शोलों को, आग को, या जो चीज़ आग से गर्म होकर रेड हो जाते हैं ना, लाल जो शोले होते हैं, उसको कहा जाता है लहब। तो इस सूरत को सूरतुल मसद भी कहा जाता है, सूरतुल लहब भी कहा जाता है, और हम आम ज़बान में तब्बत यदा भी कहकर बुलाते हैं। तो ये जो सूरत है इसमें एक शान नुज़ूल है। शान नुज़ूल कहते हैं वाक़ये को, कि क्या वजह थी जो ये सूरत नाजिल हुई। कोई तो रीज़न, कोई वाक़या पेश आया हो, कोई हादसा पेश आया हो जिसके वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरत को नाजिल फरमाया। तो ये सूरत नाजिल होने के पीछे भी एक वजह है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ताला ने अपना नबी बनाया, अल्लाह ताला ने आपको चुन लिया, फिर आपके ऊपर सूरतुल अलक की शुरू की 5 आयतें नाजिल हुई पहली वही के तौर पर। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने आपको सूरह अलक की 5 आयतें पढ़ाई, आपको नबी होने की खुशखबरी दी। उसके बाद आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, मतलब आप डर गए थे, बिकॉज आपने पहली बार जिब्रील अलैहिस्सलाम को उनकी असल शक्ल में देखा था। मतलब मशरिक एक पर से पूरा छुपा हुआ है, मगरिब दूसरे पर से पूरा छुपा हुआ है, सर आसमानों के पार, पैर ज़मीनों के पार, मतलब इतना बड़ा कुछ आपने पहली बार देखा था और आपको यकीन नहीं आ रहा था। और इतनी बड़ी चीज़ आपके दोनों मोंढे दबाकर आपको कह रही है इक़रा, पढ़, और सख्ती से दबाए जा रही, तो आप बहुत ज़्यादा डर गए। डर के मारे जब ये सारा वाक़या ख़त्म हो गया तो आप गए हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास और कहने लगे कि ज़म्बिलूनी, मुझे चादर उठाओ, मुझे मेरी जान का ख़तरा है, मुझे कुछ होने वाला है। तो हज़रत खदीजा आपको चादर उड़ाती हैं, तसल्ली देती हैं, इत्मीनान करती हैं और पूछती हैं और कहती हैं कि ए मेरे महबूब, आप दुनिया के लोगों का भला करने वाले हैं, यतीमों की, मिस्किनों की, बेवाओं की मदद करने वाले हैं। भला आपके पास किस तरीके से, आपके ऊपर किस तरीके से कोई मुसीबत कैसे आ सकती है, किसी भी तरीके की मुसीबत आपके ऊपर कैसे आ सकती है। अल्लाह रब्बे काबा आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा, आपका कभी बुरा नहीं हो सकता। यूं त्यों करके आपको तसल्ली देकर अपने चचाजाद भाई के पास लेकर जाती हैं। फिर आप बताते हैं कि एक वक्त आएगा कि ये तो वही फरिश्ता है जो मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम पास आया करता था, क्योंकि वो तौरात और इंजील के बड़े आलिम थे, और मैं तुम्हें खुशखबरी देता हूँ नबी की, और काश कि मैं उस वक्त तक ज़िंदा होता जब तुम्हारे ही कौम के लोग तुम्हें अपने शहर से निकाल कर बाहर कर देंगे। तो धीरे धीरे वाक़यात वैसे ही आने लगे, वैसे ही पेश आने लगे। तो अब क्या होता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है पहले छुपते छुपाते तबलीग कर रहे थे। तो जब लोग इकट्ठा हो रहे थे, और होता है ना कभी कभार एक छोटा सा इलाका है और एक ग्रुप जम रहा है और कुछ उनमें बातें हो रही है, तो सभी लोगों का फोकस जाता है उन पे कि इनके दरमियान ज़रूर कुछ हो रहा है, कुछ तो बात है, और ये इकट्ठा होकर कुछ तो डिस्कशन कर रहे हैं। तो सब लोगों की नज़र तो थी, लेकिन सब लोग छुपते छुपाते एक दूसरे को दीन की दावत दे रहे थे। और जो समझदार लगता था, जो समझदार भी लगता था, और जो अकल से, सूझबूझ से सही आदमी था, उनको पकड़ते थे और उनको अल्लाह के आयतों के बारे में, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नबी होने के बारे में सब कुछ बताते थे। तो ये छुपते छुपाते काम चला था। लेकिन अब क्या हुआ, अल्लाह ताला ने कहा कि अब तुम्हें खुल्लम खुल्ला दीन की दावत देनी है, खुल्लम खुल्ला तबलीग करनी है। देखो, तबलीग दोबारा समझा देती हूँ। तबलीग 40 दिन में जमात को जाने, या फिर 40 दिन का, 4 महीने का चिल्ला लगाने को तबलीग नहीं कहते। तबलीग का लफ्ज़ी माना है पहुँचाना, बल्लग से बना है तबलीग। जैसे कि
سجدہ سے بنا ہے مسجد، سجدہ سجدہ، اس نے سجدہ کیا، ساجد سجدہ کرنے والا، مسجد سجدہ کرنے کی جگہ، تو ویسے ہی بلغ پہنچانا، تبلیغ پہنچانا، ٹھیک ہے، تو یہ پہنچانے کو کہتے ہیں، کوئی چیز پہنچانا۔ اب کوئی چیز ہم کس کے پاس پہنچاتے ہیں؟ جب اس کے پاس وہ چیز نہ ہو، اسی کو ہم وہ چیز دیتے ہیں، ہے نا۔ تو تبلیغ کے لیے آپ کو کھلم کھلا تبلیغ کرنے کا حکم ہوا، یعنی لوگوں تک جو ان کے پاس نعمت نہیں ہے اسلام کی، وہ لوگوں تک پہنچانا۔ تو آپ نے مکہ کے دستور کے مطابق صفا پہاڑی پر آپ چڑھے اور آپ نے لوگوں کو پکارا، ہر ایک کو قبیلے کے، مطلب ان کے قبیلے، جیسے سمجھو ہمارے اس میں سرنیمز ہوتے ہیں یا پھر خاندان ہوتے ہیں، تو ویسے ہی وہاں الگ الگ طبقے تھے، جیسے کہ بنو ہاشم، قریش والے، اس طریقے سے عبد المناف، الگ الگ، تو ہر ایک کے سردار کا نام لے کر پکارا تو سب لوگ اکٹھا ہو گئے۔ عرب کا دستور تھا کہ جب اس طریقے سے اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر کوئی پکارتا ہے تو یا تو کوئی خوشخبری ہے یا تو پھر کوئی ڈینجر نیوز ہے، تو سب لوگ اکٹھا ہو گئے، اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے تھے۔ اب بہت سارے لوگ مسلمان تو نہیں ہوئے تھے، لیکن آپ کے اخلاق ایسے تھے، آپ کا کردار ایسا تھا کہ سب آپ کی طرف متاثر ہو رہے تھے، شروع سے، اسلام کی وجہ سے نہیں، آپ کی سچائی اور آپ کی امانت داری کی وجہ سے۔ تو اس لیے محمد جب کھڑے ہیں تو واقعی کوئی بات ہوگی، یہ سوچ کر بھی آدھے لوگ جمع ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر میں تم لوگوں سے کہوں کہ ان قریب ایک لشکر آنے والا ہے جو تم پر حملہ کرے گا، تو کیا تم میری بات کو سچ جانو گے؟ تو سب لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہا، ہاں ہم بالکل سچ مانیں گے، ہم نے تو آپ کو صادق اور امین پایا ہے، یعنی کہ صادق، سچا، امین، امانت دار، ہم نے تو آپ کو صادق اور امین پایا ہے، ہم تو آپ کی بات کو سچ مانیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، ان قریب ایک لشکر آنے والا ہے، اور وہ لشکر فرشتوں کا ہے، اور وہ دن قیامت کا دن ہے۔ اگر تم بت پرستی کو چھوڑ کر، غیر اللہ کو چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف نہیں لوٹے، توحید کو نہیں مانے، تو یہ لشکر تم پر حملہ کر دے گا۔ جیسے ہی آپ نے یہ کہا تو آپ کے چچا ابو لہب، اس نے کیا کیا؟ پتھر اٹھایا، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ اس نے پتھر سے مارا، بعض روایت میں آتا ہے کہ صرف مارنے کے لیے پتھر اٹھایا۔ تو پتھر اٹھا کر اس نے کہا، کیا یہی بولنے کے لیے تم نے یہاں پر اکٹھا کیا ہے؟ ہم اپنے کام کاج چھوڑ کر یہاں پر آئے ہیں۔ تو جب اس نے پتھر اٹھایا تھا اس نے پتھر، تو بعض میں آتا ہے کہ مارا اور بعض میں آتا ہے کہ صرف اٹھایا، لیکن اس وقت صحابہ کرام کے دل میں ہوا تھا کہ کاش کہ ابو لہب کے ہاتھ جو ہیں وہ ٹوٹ جاتے، اس نے ہمارے محبوب پر پتھر اٹھایا ہے، کاش کسی وقت اس کے ہاتھ ہلاک ہو جاتے۔ پھر سارا واقعہ پیش آیا اور سب کچھ ٹھیک ہو گیا، نارمل ہو گیا، پھر ہجرت ہو گئی، مدینہ گئے، جنگ بدر ہوئی۔ جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ تھی، بڑی والی۔ تو جنگ بدر جب ہوئی تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام فتح پا گئے، مسلمانوں کی فتح ہوئی۔ جنگ بدر کے ختم ہونے کے تقریباً 8 دن بعد یہ جو صحابہ کرام کے دل میں بد دعا جاگی تھی، یہ بد دعا قبول ہو گئی، اور ابو لہب کو ایک بیماری ہو گئی جس کو کہتے ہیں عدسہ کی بیماری۔ یہ بیماری ایسی بیماری تھی جس میں جسم کے حصے سڑ کر جھڑنے لگتے تھے، اور یہ بیماری اس کو شروع ہوئی اس کے ہاتھوں سے۔ تو اس کے ہاتھوں سے یہ بیماری ہو گئی، اس کا گوشت نا، جیسے ایسڈ ڈالو تو جیسے پلاسٹک کیری بیگ جلاؤ تو کیسے ٹپکنے لگتا ہے، پھر تھرماکول کیسے ٹپکنے لگتا ہے، تو ویسے اس کا جسم جھڑ رہا تھا۔ اب یہ بڑا امیر بھی تھا اور اسے بیٹے بھی تھے، تو اسے بڑا غرور تھا اپنی امیری پر بھی اور اپنی اولاد پر بھی، لیکن اس کی بیماری کے وقت اس کو کوئی پوچھ کر نہیں دیکھتا، اس کو ایک بند کمرے میں رکھ دیتے ہیں۔ جب اس کی بیماری بڑھ جاتی ہے تو اس کو کہیں دور پر ایک کمرے میں بند کر دیتے ہیں، اور یہ وہیں پڑا رہتا ہے، اور پڑے پڑے وہیں کسی دن اس کی موت ہو گئی۔ موت کے بعد 3 دن تک اس کی لاش سڑتی رہی۔ جب اس کی اولاد کو پتا چلا کہ مر گیا ہے تو انہوں نے غلاموں کو لے کر پہلے بڑا گڈھا کھودا، بہت بڑا، اس کے بعد اس کی لاش کو بڑے بڑے بمبو سے، ڈنڈوں سے روندتے ہوئے اس گڑھے میں پھینک دیا، اوپر سے پہلے پتھر ڈالے اور اس کے بعد مٹی سے پیک کر دیا تاکہ یہ بیماری کہیں کسی کو لگ نہ جائے۔
تو یہ اس کا انجام ہوا۔ تو یہی بتایا گیا ہے اس صورت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تبت یدا ابی لہب و تب، تبت ٹوٹ گئے، یدا ہاتھ کس کے؟ ابی لہب و تب، ابو لہب کے، اور وہ برباد ہو گیا یا پھر وہ ٹوٹ گیا ہے، ہلاک ہو گیا۔ ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور وہ ٹوٹ گیا، یا پھر ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور وہ برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کام نہ آیا اس کے، مالہ نہ اس کا مال، وما کسب اور نہ ہی جو کچھ اس نے کمایا۔ دیکھو یہاں پر کسب کا جو اشارہ ہے وہ اولاد کی طرف ہے۔ انسان کی اصل کمائی اس کی اولاد ہوتی ہے۔ اولاد اگر نیک نکلی تو سمجھو وہ بڑا امیر ہے، اولاد اگر بری نکلی تو سمجھو وہ امیر ہو کر بھی غریب ہے۔ تو یہاں پر اس کو بیٹیاں نہ تھی، بیٹے تھے، اور عرب میں کیسا تھا، بیٹی کو منحوس اور بیٹوں کو چراغ مانا جاتا تھا، بیٹا یعنی کہ شان۔ تو یہی اس کا کسب، یہ کمایا ہوا، اس کی اولاد اس کے کام نہ آئی، خدمت نہیں کی باپ کی، بیمار پرسی نہیں کی، کچھ نہیں، بلکہ ایک بند کمرے میں پھینک دیا اور وہ وہیں مر کر سڑتا رہا۔ تو نہ اس کی دولت اسے بچا سکی، نہ اس کی اولاد کو اس پر رحم آیا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ سیصلی نارا ذات لہب، سیس سین جب آتا ہے تو ان قریب کے معنی آتے ہیں۔ سیصلی ان قریب داخل ہوگا، نارا ذات لہب آگ میں، کیسی آگ؟ لہب شولوں والی آگ میں، تو ان قریب یہ شولوں والی آگ میں ڈالا جائے گا۔ تو یہ اس کا انجام کس لیے ہے؟ کیونکہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر اٹھایا، اور اس سے آپ کو ظاہر سی بات ہے نا کہ سارے لوگ جمع ہیں اور سگا چاچا اٹھ کر اگر بولے کہ تم نے اس کے لیے ہم نے یہاں پر بلایا اور پتھر اٹھائے، تو بھتیجے کا دل تو دکھے گا ہی۔ اگر سمجھو ہم کہیں اکٹھا ہوئے ہیں اور ہمارے اپنے یہاں پر وہاں پر ہیں، غیر کچھ نہیں کر رہے، غیر ہماری بات سن رہے ہیں، لیکن اپنے ہی اٹھ کر ہمارے اگینسٹ ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، تو ہمیں بڑا ہرٹ ہوتا ہے، دل کو برا لگتا ہے۔ تو یہی حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، آپ کا دل دکھا تھا، اور صحابہ کرام کے دل سے بد دعا نکلی تھی، اور وہ بد دعا اللہ رب العزت نے قبول کر لی تھی۔ ابو لہب جو ہے، ابو لہب کا اصلی نام تھا عبد العزیٰ۔ لات اور عزیٰ کی مورتیاں سنے ہو نا نام، تو عزیٰ، عبد العزیٰ اس کا نام تھا۔ اس کا لقب جو ہے ابو لہب تھا، کس لیے؟ یہ ایک دم گورا تھا۔ وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا گورے ہو کر ان کی چمڑی ریڈ لگنے لگتی ہے، ریڈش میں، تو یہ ویسی رنگ کا تھا، تو اس کے لیے لوگ اس کو ابو لہب کہا کرتے تھے۔ اس کا اصلی نام عبد العزیٰ تھا، لیکن اس کی سکن کی وجہ سے، اس کے کمپلیکشن کی وجہ سے اس کو ابو لہب کہا جاتا تھا۔ اب اس کی جو بیوی تھی یہ تھی ام جمیل، یعنی خوبصورتی کی ماں، اتنی خوبصورت کہ اس کا نام ہی ام جمیل پڑ گیا۔ اب یہ بھی اپنے شوہر سے کہیں پیچھے نہیں تھی، مطلب جس طریقے سے اس کا شوہر اس کو تکلیف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا تھا، اس میں برابر یہ پورا ساتھ دیتی تھی۔ تو یہ جو ہے یہ بہت خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت کہ اس کو ام جمیل کہا جاتا تھا۔ ام جمیل یعنی خوبصورتی کی ماں۔ تو یہ کیا کرتی تھی؟ یہ جتنی خوبصورت تھی اتنی امیر بھی تھی، اور امیر ہونے کے ساتھ ساتھ کنجوس بھی تھی۔ کہ امیر ہوتا ہے اس کے اندر کنجوسی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ عام مڈل کلاس لوگوں میں کنجوسی اتنی دیکھنے کو نہیں ملتی جتنی ہائی کلاس لوگوں میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو یہ جو تھی یہ اتنی زیادہ کنجوس کہ جنگل سے لکڑیاں خود چن کر لاتی تھی، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ خاص کانٹے والی لکڑیاں چن کر لائے۔ ریزن کیا تھا اس کا کانٹے والی لکڑیاں چن کر لانے کے پیچھے؟ کہ یہ کانٹے والی لکڑیاں لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بچھا دے، اور جب آپ دروازہ کھولیں تو فوراً کانٹوں پر اپنا پیر رکھیں۔ تو اس صورت کے آگے کی جو آیتیں ہیں اس میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ کس طریقے سے ذکر کیا گیا ہے؟ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کے ساتھ ہوگی اس کی بیوی لکڑیاں اٹھائی ہوئی۔ تو چونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لکڑیاں یعنی کانٹے والی لکڑیاں بچھا کر آپ کو تکلیف دیا کرتی تھی، تو اس کو یہاں پر اسی طریقے سے منشن کیا ہے کہ لکڑیاں اٹھانے والی،
اور جہنم میں بھی یہ لکڑیاں اٹھا کر لائے گی. کیسے؟ یہ لکڑیاں چن چن کر لائے گی، کانٹے والی لکڑیاں، اور خود کو اور اپنے شوہر کو ان لکڑیوں میں ڈال کر، مطلب اپنے اوپر یہ لکڑیاں ڈال کر دونوں جلتے رہیں گے ان لکڑیوں میں. تو یہ جو ام جمیل ہے، جیسے کہ عبد العزیٰ ابو لہب کا اصلی نام تھا، ویسے ہی ام جمیل کا اصلی نام تھا اروہ بنت حرب. یہ اس کا اصلی نام تھا. تو یہ کیا کرتی ہے، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکڑیاں ہی ڈھونڈنے جاتی ہے، لیکن سر پہ جو لکڑیاں رہتی ہیں ان کو بیلنس کرنے کے لیے اس نے رسی سے باندھا ہوتا ہے، اور وہ رسی گلے سے ہو کر کمر کو بندھی ہوتی ہے. تو جب یہ لکڑیاں ڈھو کر چل رہی ہوتی ہے تو رسی کا ایک کونا کسی درخت میں اٹک جاتا ہے، اور اس وجہ سے وہ رسی کھینچ جاتی ہے، اس کا گلا گھٹ جاتا ہے اور وہ وہیں پر مر جاتی ہے. تو اس کے لیے آگے فرمایا گیا فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کے گلے میں ہوگی بٹی ہوئی رسی. مسد کہتے ہیں موٹی رسی کو، کھجور کی رسی کو، جیسے کنویں کی جو رسی ہوتی ہے موٹی ایک دم، ویسی رسی. اور جہنم میں اس کے جو گلے میں ہوگی رسی کانٹے والی ہوگی، ایک دم میٹل والے کانٹے ہوں گے، ویسی رسی اس کے گلے میں باندھ دی جائے گی. ایک اور وجہ یہاں پر یہ بتائی گئی ہے کہ من مسد اس لیے کہا گیا کیونکہ یہ بہت مہنگا اور قیمتی ہار پہنا کرتی تھی، اور اس پر بڑا اس کو غرور تھا. آج کل عورتیں کرتی ہیں نا کہ ہاتھوں میں انگوٹھی پہنی ہوئی تو ہاتھ جان بوجھ کر ہلائیں گی تاکہ لوگوں کا اٹینشن اس کی انگوٹھی پر جائے. چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں تو جان بوجھ کر آستین اوپر کرے گی تاکہ لوگوں کا اٹینشن اس کی چوڑیوں پر جائے. کان میں گولڈ کے ایئر رنگس پہنی ہوئی ہے تو دوپٹہ بار بار کان کے پیچھے لے گی تاکہ لوگوں کا اٹینشن اس کے زیور پر جائے. تو ویسے ہی یہ جو ام جمیل ہے یہ اپنے نیکلس کا بڑا شو آف کرتی تھی، اس وجہ سے بھی نہ اس کے گلے میں بٹھی ہوئی موندھی ہوئی رسی ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ سورہ ہے اور یہ اس کا شان نزول ہے. اب اس میں جو چھپی ہوئی باتیں ہیں جن پر ہمیں غور کرنا ہے وہ یہ ہے کہ پہلی وجہ جو یہ سورہ نازل ہوا یہ بد دعا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ابو لہب نے اور اس کی بیوی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی تھی، تکلیف پہنچائی تھی، اس لیے آپ کو یہ ہو گیا، یہ صورت نازل ہوئی، بیماری ہو گئی اور دونوں کی ایسی موت ہو گئی. تو یہاں پر ہمیں غور کرنا ہے کہ ابو لہب تو آپ کا سگا چچا تھا اور وہ چچی تھی، اور انہوں نے آپ کو اتنی تکلیف دی. ہم امتی ہیں، کیا ہم آپ کو کبھی تکلیف نہیں دیتے؟ سب سے بڑی تکلیف ہم دیتے ہیں 12 ربیع الاول کے دن. مسلمانوں کی اصل جہالت اس دن دیکھی جاتی ہے. جو چیزیں آپ نے منع کی ہیں ہم وہی چیزیں کرتے ہیں. جیسے کہ ابھی اگر میں یہ باتیں کہوں تو کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے، لیکن ہم جو کر رہے ہیں واقعی غلط ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلی بات جلوس نکالنا. جلوس ہم کس طریقے سے نکالتے ہیں؟ ہرا رنگ اڑاتے ہوئے، اور ہمارے پیشانی پر کلمے کی پٹی بندھی ہوتی ہے گرین کلر کی، ہاتھوں میں ہمارے ہرے جھنڈے ہوتے ہیں، اور ہم راستے پر کھاتے پیتے شربت بانٹتے، یہ کرتے وہ کرتے، روڈ بلاک کر کے جا رہے ہوتے ہیں. پہلی چیز، راستوں پر ہم کچرا کرتے ہیں، جبکہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ اگر کسی کا آنگن بھی گندا ہو اور جانے والے کو دیکھ کر کراہت ہو تو اس پر بندے کی پکڑ ہوگی کہ میرے ایک بندے کو تکلیف ہوئی تمہارا گندا آنگن دیکھ کر. دوسری، الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے. یہاں پر ہم توڑ کر رہے ہیں اس حدیث کا، کچرا کر کے گلاسز یوز اینڈ تھرو یہ وہ پھینک کر. دوسری چیز، ہم ہرا رنگ اڑا رہے ہیں، اور صرف لڑکے ہی نہیں ہوتے، لڑکیاں بھی ہوتی ہیں. لڑکیاں کون سی؟ چلو برقع پہن کر لڑکیاں نہیں جائیں گی، لیکن ٹین ایج گرلز 14 15 16 ایئرس کی لڑکیاں ہوتی ہیں، باقاعدہ اس میں ہوتی ہیں. تو یہ لڑکیوں کا اس طریقے سے نکلنا بالکل غلط، یہاں پر بھی ہم رانگ ہیں. تیسری بات، جب ہم کلمے کی پٹی باندھے ہیں، کلمے کا جھنڈا ہم لہرا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہم کچھ کر رہے ہیں، تو ہم جاہلوں کو چاہیے تھا کہ ہم کیا کریں؟ درود شریف پڑھتے نکلے. چلو جلوس نکال رہے ہیں نا، نکالو، صاف ستھرا سفید لباس پہن کر بغیر کسی گندگی کے درود شریف پڑھتے نکلو، جتنے ہو سکے اتنے. یہ کتنا وقار والی چیز لگے گی، ایک سٹینڈرڈ بھی مینٹین رہے گا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈی جے لگاتے ہیں، ڈولبی لگاتے ہیں، اور گانے کون سے بج رہے ہوتے ہیں؟ بالی ووڈ کی میوزک.
اور سر پہ ہمارے کلمے کی پٹی، ہاتھوں میں ہمارے کلمے کا جھنڈا، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نبی سے محبت ہے. یہ محبت لے کر ہم جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ آپ کا برتھ ڈے تھا اور ہم یہ کر رہے تھے. اور اسے 12 فات بھی کہا جاتا ہے. ایکچولی اٹ از 12 وفات. آپ کی پیدائش کا دن، آپ کی دنیا سے پردہ فرما جانے کا دن. تو آپ دنیا سے پردہ فرما رہے تو ہم یہ کریں گے اس دن. اگر ہر مسلمان کو اس بات کی عقل آ جائے نا تو امت کی شان ہی الگ ہوگی. لیکن ہم الگ ہی لیول کے پاگل ہیں. ہم جھنڈے لے رہے ہیں، ہم کلمے کی پٹیاں باندھ رہے ہیں، ہم سب کر رہے ہیں، لیکن ہر وہ طریقہ جو غیر مسلمان کرتا ہے. گنپتی وسرجن دیکھے ہو کبھی؟ کس طریقے سے وہ جاتے ہیں؟ گنپتی آتی ہے تو کس طریقے سے آتی ہے؟ ان کے میں ہمارے میں کیا فرق رہ گیا؟ تو یہ سوچنا ہے. اب جب یہ بات کہی جاتی ہے تو بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ یہ تو تبلیغی ہے، یہ سنی نہیں ہے. میں کہتی ہوں تبلیغی ہو، سنی ہو، اہل حدیث ہو، جماعت اسلام ہو، خانقاہ ہو، کوئی بھی جماعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ تم ڈی جے لگا کر، بالی ووڈ کے گانے لگا کر، ہائی بیٹس کی میوزک لگا کر، اس طریقے سے کلمہ باندھ کر، ہاتھ میں کلمے کا جھنڈا لے کر ناچتے رہو. میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ کوئی بھی جماعت یہ الاؤ نہیں کرتی، لیکن ہم کر رہے ہیں. کئی جگہ یہ دیکھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت کا دن ہے، اس لیے کیک بنایا گیا، اس پہ لکھا گیا ہیپی برتھ ڈے ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو مسجد کے امام وغیرہ جو بڑے ہیڈ ہوتے ہیں انہوں نے کیک کٹ کیا. ابھی کیک کاٹنا کس کی رسم ہے؟ غیروں کی رسم. فالو کون کر رہے ہیں؟ ہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو جس قوم کی مشابہت کرے گا اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا. اب ہمیں ایک ایک کو، میری آواز جس تک بھی جا رہی ہے نا، اپنی گریبان میں ہم خود جھانک، ہم دوسروں کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کریں گے، ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھیں گے میں یہ غلطی کر رہی ہوں کیا، میں یہ غلطی کر رہا ہوں کیا. اگر میں کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں تو آئی ہیو ٹو لیو اٹ. مجھے چھوڑنا پڑے گا کیونکہ یہ مسلمانی کی دلیل نہیں ہے. اگر میں واقعی مسلمان ہوں تو میں اس دن یتیموں کو کھلاؤں گا. جن چیزوں سے آپ نے منع کیا ان چیزوں سے بچوں گا. میرے گھر کو لائٹ سے سجانے کے بجائے میں اپنی زندگی کو سنت سے سجاؤں گا. اگر ہم یہ کریں گے تو واقعی ہم مسلمان ہیں. تو ہم یہ الٹی چیزیں کر کے آپ کو کیا کر رہے ہیں؟ تکلیف دے رہے ہیں. تو بتاؤ ہم کیسے امید رکھ سکتے ہیں کہ ابو لہب کے جیسا ہمارا انجام نہیں ہوگا؟ ڈرنے کی بات ہے نا یہ، کہ ہم بھی تو آپ کو تکلیف دے رہے ہیں. ایسی بہت ساری باتیں ہیں جس میں ہم آپ کو تکلیف دیتے ہیں. جن باتوں سے آپ نے اور اللہ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے جن باتوں سے منع فرمایا ہے، ہم وہی باتیں آج کرتے ہیں. ذرا کبھی اطمینان سے بیٹھ کر سوچو اور دیکھو، کیا یہ ہماری زندگی کا طریقہ ہے؟ کیا یہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے کر گئے تھے؟ آپ تو دنیا سے پردہ فرماتے فرماتے بھی میری امت کرتے گئے، اور امت یہ کر رہی ہے. افسوس کی بات ہے. ہمیں تو شرم آنی چاہیے. اب ہم بولتے ہیں کہ نہیں، مسلمانوں کو بڑی تکلیف دی جا رہی ہے، مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے. نہیں، دوسروں پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے گریبان پہ جھانک کر دیکھو. اگر وہ ہمیں برا بھلا کہہ رہے ہیں تو ہم ان کو کہنے کا موقع دے رہے ہیں. اگر غیر ہمیں برا بولتے ہیں، اگر غیر ہمارے خلاف بولتے ہیں تو ہم ان کو موقع دے رہے ہیں بولنے کا، اس لیے وہ بول رہے ہیں. اگر ہم اس قابل بنیں گے کہ ان کو موقع ہی ملے تو بڑا کسی کی مجال ہے کہ کچھ بول سکے. وہ تو ہمیں آزما رہے ہیں بول بول کر کے ان کے اندر کتنی ایمان کا جوش ان کے اندر کتنا باقی ہے، اور صرف لڑانے کے لیے. تو اس کے لیے دھیان دینا کہ ہمارا کوئی بھی عمل، چھوٹے سے چھوٹا عمل، بڑے سے بڑا عمل، میرے محبوب کو تکلیف نہ دے. پھر اس کے بعد دوسری چیز، عورتوں کے بارے میں. عورت کبھی کسی بھی چیز پر غرور نہ کرے. اولاد پر ہو، مال پر ہو، زیورات پر ہو. عورتوں میں اکثر یہ عادت ہوتی ہے، میری دیورانی کے پاس اتنے تولے کا ہار ہے، میں جٹھانی ہو کر میرے پاس نہیں ہے. یہ تو میرے لیے انسلٹ کی بات ہے. شوہر کو پریشان کر کے رکھ دے گی. اس کے پاس ویسا ڈریس ہے، مجھے ایسا ڈریس چاہیے. اس کے پاس اتنے ہزار کی ساڑی ہے، مجھے اتنے ہزار کی ساڑی چاہیے. تو یہ کمپیریزن والی زندگی جو ہم جی رہے ہیں نا، یہ بہت خطرناک زندگی ہے. اس میں تباہی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے جتنے اپنے شوہر کی حیثیت اتنے پیر پھیلانا، جتنی چادر اتنے پھیر. ٹھیک ہے؟ زیادہ کی ہرس کبھی نہیں کرنا. جو ملا الحمدللہ، نہیں ملا الحمدللہ علی کل حال.
ایسی زندگی گزار کے دیکھو، انشاءاللہ زندگی میں بہت سکون رہے گا۔ تو یہ جو ابو لہب کی بیوی کی جو مثال دی گئی ہے کہ اس کے گلے میں مونجی ہوئی رسی ہوگی، بٹی ہوئی رسی ہوگی، تو یہ مثال کس لیے دی گئی ہے کہ وہ انہی چیزوں کی نمائش کیا کرتی تھی، جیسے کہ آج ہم کرتے ہیں۔ بڑی عمر والی عورت ہو یا چھوٹی عمر والی ہو، دکھاوا عورتوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر میں نے یہ لباس پہنا ہے سیم ٹو سیم، اگر وہی لباس کوئی پہن کر آئے تو ہم وہاں سے میلوں میلوں دور رہتے ہیں کہ اس کا میرا ٹکراؤ نہ ہو جائے۔ تو یہ چیزیں اپنے اندر سے کیا کرنا، ختم کرنا۔ اب آتا ہے ایک بہت ہی شاکنگ چیز۔ ایک مرتبہ ابو لہب شاید حضرت عبداللہ ابن عباس کے خواب میں آیا اور یہ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کیا بنا؟ تو ابو لہب کہتا ہے کہ پیر کے دن میری شہادت کی انگلی سے ایک بوند پانی آتا ہے اور وہ ایک بوند پانی مجھے بڑی راحت دیتا ہے۔ تو اس پر بتایا گیا، حدیث کی تشریح یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی تو باندھی دوڑ کر آئی تھی ابو لہب کے پاس اور کہا تھا کہ عبداللہ کے یہاں بیٹا ہوا ہے، لڑکا ہوا ہے۔ تو اس شہادت کی انگلی کے ہاتھ سے اس نے اشارہ کیا تھا کہ جا آج سے تو آزاد ہے، ایسے ہم پوائنٹ آؤٹ کر کے بولتے ہیں نا، آج سے تو آزاد ہے۔ اور اس نے اسی انگلی سے حکم کیا تھا کہ تحفے بانٹو کیونکہ میرے بھائی کے یہاں لڑکا ہوا ہے۔ تو اس نے آپ کی آمد پر خوشی جتائی تھی، ایک غلام کو آزاد کیا تھا، لوگوں میں تحفے بانٹے تھے، اس لیے اس کو ایک بوند سے راحت ملتی ہے۔ اب لوگ یہاں پر یہ بھی بولتے ہیں کہ جب آپ کی آمد پہ ابو لہب کو اس طریقے سے راحت مل سکتی ہے تو ہمیں کیوں نہیں؟ تو یہاں پر پھر سے میں وہی کہوں گی کہ ہم کیا کر رہے ہیں یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم واقعی مسلمان ہیں، ہم واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ اگر ہم غور کر کے دیکھیں گے نا تو ہم نہیں چل رہے، ہم بہت دور ہیں۔ یہ چھوٹی سی مثال ہے، 12 ربیع کی جو مثال میں نے دی ہے چھوٹی سی مثال ہے۔ اگر واقعی جیسے ابو لہب نے اشارہ کیا اس کو راحت ملی، اگر واقعی ہمیں ایسی راحت چاہیے تو پتہ ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ اس دن کیا کریں؟ یتیموں کو کھانا کھلائیں، مسکینوں کو کھانا کھلائیں، بیواؤں کو صدقہ خیرات کر دیں، بزرگوں کی مدد کریں۔ بتائیے ہم میں سے کون ایسا ہوگا جس نے کسی یتیم خانے کو یا کسی اولڈ ایج ہوم کو اس دن کھانا سپلائی کیا ہو؟ کوئی نہیں ملے گا۔ ہم اپنی مسلمانی دکھانے کس میں جاتے ہیں؟ محرم کا جلوس نکالو، ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا جلوس نکالو، رمضان کے مہینے میں دربار گلی میں بڑا سا وہ بورڈ کچھ لگایا گیا ٹیپو سلطان کا، جبکہ اسلام تصویر بنانے سے لگانے سے منع کرتا ہے، اور ہم دکھا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ ہے ہماری مسلمانی۔ کتنی باتیں ایسے بتاؤں میں، کتنی باتیں جس میں ہم بہت فیل ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ غیر چاہتے تھے۔ جب انڈیا میں انگریز آئے تو انہوں نے کیا کیا؟ ڈیوائیڈ اینڈ رول پالیسی۔ اور وہی ڈیوائیڈ اینڈ رول پالیسی، یہ جو ڈیوائیڈ اینڈ رول پالیسی تھی یہودیوں کی پالیسی تھی، اور یہی ڈیوائیڈ اینڈ رول پالیسی ہمارے میں اپنائی جا رہی ہے۔ ڈیوائیڈ کرو، فرقوں میں بانٹ دو مسلمانوں کو، اور پھر ان کے اوپر رول کرو۔ آج بتاؤ، ہر ایک فرقہ ایک دوسرے کا دشمن ہے۔ بتاؤ ایسا کون سا فرقہ ہے کہ نہیں یہ تبلیغی ہوا تو کیا ہوا، میرا بھائی ہے، یہ سنی ہوا تو کیا ہوا، میرا بھائی ہے؟ بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ سنی کے لیے کٹر دشمن تبلیغی، ارے ہم تو ایسی جہالت پہ آ کر پہنچے ہیں کہ مجھے آج بھی یاد آتا ہے مولانا طارق جمیل کے بیٹے کا جب انتقال ہوا تھا تو وہ لوگ یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ ایک بوڑھے باپ نے ایک بچے کو گنوایا ہے، لوگوں کی کمنٹ پڑھ کر مجھے برا لگ رہا تھا۔ حالانکہ وہ موت میرے گھر میں نہیں ہوئی تھی، میرے آنکھوں سے آنسو نکل گئے تھے، ان کا رونا دیکھ کر بھی مجھے آنسو نہیں آئے، وہ جو کمنٹس میں نے پڑھے نا وہ دیکھ کر میرے آنکھوں میں آنسو آئے کہ کیا بن کے رہ گئے ہم، یہ ہماری مسلمانی ہے، یہ ہم کر رہے ہیں۔ اتنی غلاظت اپنے زبان سے ایک مسلمان کے لیے نکال سکتا ہے؟ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ یہ ہر چیز میں آتا ہے، پہننے کی چیزوں میں نہیں، کھانے کی چیزوں میں نہیں، ہر ایک چیز میں آتا ہے۔ بتاؤ ہم کیسے ہم مسلمان ہیں؟ تو ہمیں ایک بن کر رہنا ہے۔ جب تک ہم ایک نہیں بنیں گے یہ امت طاقتور نہیں بنے گی،
اور اسی لیے آج ہم پر مصیبتیں آ رہی ہیں. کیوں آ رہی ہیں مصیبتیں؟ بیکاز ہم ایک نہیں ہیں. غیر سمجھ چکے ہیں ہماری کمزوری، اور اس کمزوری کا فائدہ آج اٹھایا جا رہا ہے. تو اس کے لیے سب کو ایک بن کے رہنا ہے. بھلے ہی کسی بھی فرقے میں کام کرو، ہے تو ہم مسلمان نا. ہمارا اللہ ایک، ہمارے نبی ایک، ہماری کتاب ایک، پھر یہ دراریں کس لیے؟ تو یہ ساری چیزیں لے کر ہم آپ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ تو یہ کیا آپ کو تکلیف دینے کے برابر نہیں ہے؟ تو ہر ایک صورت میں ایک بڑا خلاصہ ہوتا ہے، اس پر غور کرنا. یہ نہیں کہ ابو لہب کے بارے میں ہے، اس کی بیوی کے بارے میں ختم نہیں. وہ اپنے اوپر بھی لے کے دیکھنا کہ کیا میں اس میں کہیں فٹ ہو رہا ہوں. یہ جو سانچہ ہے صورت کا، اس سانچے کے کسی بھی خاکے میں کہیں میں تو فٹ نہیں ہو رہی، یہ سوچنا ہے. تو ہر ایک قرآن کی جو صورت ہوتی ہے، ہر ایک قرآن کی صورت ایک گہرا میسج لے کر آتی ہے. جیسے کہ یہ سورۃ اللہب ہے. تو یہ جو سورۃ اللہب ہے، یہ ایک بد دعا ہے ابو لہب کے لیے، چونکہ اس نے آپ کا دل دکھایا تھا. تو اللہ سے ہم یہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا نہ بنائے کہ ہم آپ کا دل دکھائیں. تو اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دیں. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.